Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Professor Farida Khanam on the subject God's plan for mankind. As we know that we are living on this planet Earth, which is traveling at a great speed of 1000 miles an hour on its orbit. So Maulana Waiduddin Khan Sahab very creatively explained this in his book, The Purpose of Creation, by saying that it seems that we have all boarded a plane which is heading towards an airport. And this airport is the airport of hereafter. There will be a time when all the human beings will land at this airport of hereafter. So just like as you all would have experienced that when we travel from one country to another country, some people are stopped at the immigration point and not allowed to enter into the country, while others are allowed to pass. So likewise, at the airport of hereafter, there will be some people who will be stopped for questioning, while some people will be welcomed by the angels and led to paradise. It's a very serious event that every man and woman should reflect, should think. Because the landing at the hereafter will be unannounced and there will be no looking back or going back to the world that we have left behind. Quran in chapter 39 says that there will be some blessed, fortunate souls who will be welcomed by the angels saying, "Peace be upon you, you've done well. Now enter paradise and dwell in it forever." So all of this is part of God's plan for mankind. और इसी पर हम चर्चा करेंगे आज फरीदा आपा के साथ. तो चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपा. आपा सबसे पहले, क्योंकि आज का सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और ये अहम एक सब्जेक्ट है जिसको लेकर हम सबको सोचना चाहिए. तो मैं चाहूँगा कि आप हम सबको ये बताएं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैन्स क्रिएशन. वहाँ से शुरू कीजिए. देखिए, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ अबस नहीं बनाई, बिला वजह नहीं बनाई. हर चीज़ का एक मकसद है. तो इंसान जैसी क्रिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, तो वो कैसे विदाउट पर्पस हो सकती है जी. तो हमें सबसे पहले हम इसको देखेंगे कुरान में कि पर्पस क्या है इंसान की क्रिएशन का. तो कुरान में सूरह ज़ारियात जो 51 नंबर है उसका, तो उसमें आया है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून. यानी हमने जिन्न व इंस को पैदा किया अपनी इबादत के लिए. तो इबादत का एक्सप्लेनेशन अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये किया है, जो कि बहुत बड़े मुफस्सिर थे, कि इसका मतलब है कि खुदा की मारिफत हासिल करना, खुदा की डिस्कवरी करना. तो खुदा ने बहुत बड़ी कायनात इसीलिए बनाई है कि इंसान क्रिएशन के थ्रू खुदा की डिस्कवरी करे. तो यही इंसान का मकसद है. और जो खुदा को डिस्कवर कर लेगा और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा, उसके लिए इटर्नल जन्नत अल्लाह ताला ने बनाई. देखिए, हर चीज़ का पेयर है इस दुनिया में, कोई चीज़ भी बगैर पेयर के नहीं है. तो इस दुनिया का जो पेयर है वो जन्नत है. तो अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे. तो ये हमको सूरह मुल्क से पता चलता है, आयत नंबर 2, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. उसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि लोगों को जांचे कि तुम में से कौन अच्छा है और कौन इस काबिल है जो जन्नत में जाने के काबिल है. मतलब ये दुनिया जो है एक सिलेक्शन ग्राउंड है. इस दुनिया में हमें इस बात का सबूत देना है कि क्या हम जन्नत में जाने के लिए एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं. जन्नत देखिए एक आइडियल वर्ल्ड है, परफेक्ट वर्ल्ड है. तो हमें भी उसी के मुताबिक अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है. तो उसमें अगर हमारे अंदर कोई कमी पाई जाएगी तो खुद जन्नत ही हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा इस मामले में हसास होना है, बहुत ज़्यादा
فکر کرنی ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے آپ کو جنت میں جانے کے قابل بنانا ہے. جی تو یہ اگر ہم اس تصور کو نہ لیں تو یہ زندگی بالکل میننگ لیس نظر آتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کیوں آیا ہے. اس کو طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں, طرح طرح ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پھر ڈیتھ ہوتی ہے, وہ اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ فلفل نہیں ہوتی, تو انسان سوچتا ہے کہ آخر زندگی کا مقصد کیا ہے. لیکن جب ہم اس تصور کو سامنے رکھتے ہیں تب ہمیں زندگی بہت میننگ فل نظر آتی ہے. دیکھیے اس دنیا میں بھی ہمیں کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی. ہم محنت کرتے ہیں, کوئی ایگزام دیتے ہیں, اس میں پاس ہوتے ہیں, تب ہمیں کوئی اچھا جاب ملتا ہے. تو وہی سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں اپنا ٹیسٹ دینے کے لیے, اور بار بار یہ بات قرآن میں آئی ہے, ٹیسٹ دینے کے لیے. جو اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوگا اس کو آخرت میں ایک اٹرنل لائف جو ہے جنت میں, وہاں اس کو جگہ ملے گی. تو جن لوگوں کو یہ تصور کلیئر نہیں ہے, وہ جیسے سر جیمس نے بھی کہا, جو بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, کہ مین ہیز اسٹریڈ انٹو اے ورلڈ وچ ہیز ناٹ بین میڈ فار ہم. مطلب سب کو یہ لگتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی زیادہ خواہشات ہیں, اتنا زیادہ وہ جینا چاہتا ہے, وہ ایک اچھی زندگی چاہتا ہے, ایک پرفیکٹ لائف چاہتا ہے, لیکن یہاں اس کو کچھ نہیں ملتا. چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, جیسا بھی ہو, اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں وہ نہیں رہ پاتا. تو لیکن جب ہم اس کریشن پلان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں ہمارا جو رہنا ہے بہت زیادہ میننگ فل ہے. بس ہمیں اتنا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خدا کے آگے سبمٹ کرنا ہے, سرنڈر کرنا ہے. اور دیکھیے پوری کائنات نے سب کا ریلیجن جو ہے سبمیشن ہے. جو اللہ نے مقرر کر دیا اس کے لیے وہ اس سے ذرا بھی تجاوز نہیں کرتی, ذرا بھی ڈیویٹ نہیں کرتی. تو لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کمپلسریلی ایسا کر رہی ہے, اور انسان کو والنٹریلی کرنا ہے, انسان کو بائی چوائس کرنا ہے. تو سبمیشن بائی چوائس جو ہے یہی قیمت ہے جنت کی. تو یہی ولنگ سرنڈر ہے, یا شعوری طور پر. کائنات کو شعور نہیں ہے, ہمیں انسان کو شعور دیا گیا. اگر ہم شعوری طور پر سرنڈر کر دیں تو وہی لوگ جو ہیں اس قابل ہیں کہ آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی آئیڈیل ورلڈ, پرفیکٹ ورلڈ میں جگہ دے گا. بابا بہت اچھے سے آپ نے اس کو سمجھایا کہ اس دنیا میں ہمیں والنٹریلی سبمٹ کرنا ہے, اینڈ دس ہول تھنگ از آل اباؤٹ ٹیسٹ. پر آپا یہ شروعات ہوتی ہے وہاں سے آن دی کریشن آف ایڈم بائی گاڈ آل مائٹی, and the response that the Iblis and angels gave is a significant narrative which is part of the Islamic tradition. And Appa, it also gives a lot of lessons to humanity on obedience, humility and consequences of arrogance. تو آپا میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں ضرور بتائیں ہم سب کو. When God declared that he is going to create Adam, what was the response of Iblis and angels? اس قصے کے بارے میں بھی ہم سب کو بتائیں. اصل میں اس دنیا میں پہلے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا تھا. تو جنوں نے بہت زیادہ, وہ بہت پاورفل تھے, بہت طاقت تھی ان کے اندر. تو انہوں نے خوب فساد کیا, خوب خون بہایا. تو جو سرکشی جنوں نے کی تھی اس کی بیس پر فرشتوں کو شبہ ہوا کہ اب اللہ نے ایک نئی کریچر, ایک نیا کریچر بنایا ہے, نیا کریشن بنایا ہے, اب وہ بھی جنوں کی طرح سے فساد کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس میں بھی لوگوں کو کنفیوژن ہے. اللہ نے کہا تھا ایک خلیفہ, لوگوں نے اس کو خلیفتی کر دیا, میں اپنا خلیفہ, کیونکہ خلیفہ کے معنی ہے سکسیسر. تو سکسیسر جو ہے وہ کس کا سکسیسر؟ جنوں کا سکسیسر, کیونکہ پہلے اس دنیا کا چارج جنوں کو دیا گیا تھا. پھر وہ چارج اللہ تعالیٰ جنوں کی نافرمانی سے ناراض ہوئے
اور پھر وہ چارج جو ہے انسان کو دے دیا. تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ خلیفۃ الجن ہے، نہ کہ خدا کا خلیفہ. تو اس طریقے سے جب اللہ نے یہ بات اینجل سے کہی کہ میں ایک بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ، تو جنہوں نے کہا کہ وہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو اللہ نے جواب میں کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو، جو کہ پہلے انسان تھے، ان کو کچھ قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں کہ کچھ نام بتائے. نام کا مطلب کچھ علم دیا کہ یہ تمام جو انسان قیامت تک پیدا ہوں گے اور اس میں سے کتنے اچھے لوگ نکلیں گے اور کتنے نافرمان ہوں گے، سارا علم آدم کو دیا. تو آدم نے فرشتوں سے بتایا تو فرشتے مطمئن ہو گئے. لیکن فرشتے تو مطمئن ہو گئے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے آگے جھک جاؤ، تو اس معنی میں سجدہ نہیں تھا جس معنی میں ہم خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، مطلب جھکنا. یعنی انسان اس دنیا میں جب آئے گا، وہاں آزادانہ طور پر اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا، تو بہت موقع پر فرشتوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے، جو کہ انویزیبل ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن بہت بار ایسا لگتا ہے کہ کام ہمارا اٹکا ہوا تھا، کام اچانک ہو گیا. تو فرشتے انویزیبل کریچر ہیں، لیکن وہ انسان کی برابر مدد کرتے ہیں. تو یہ جھکنے کا مطلب یہ تھا کہ تم کو انسان کا پورا سپورٹ دینا ہوگا انسان کو، تاکہ وہ اپنا ٹیسٹ دے سکے آزادی کے اس ماحول میں. تو فرشتے تو جھک گئے، لیکن ابلیس نہیں جھکا. ابلیس نہیں جھکا اس لیے کہ ابلیس ہی جنوں کا سردار تھا. تو اس کو تو بہت غصہ آیا کہ ہمیں بے دخل کر کے اب انسان کو ہماری جگہ دے دی ہے. تو ابلیس جو ہیں، جنات جو ہیں، وہ بنائے گئے تھے آگ سے، اور آدم بنائے گئے تھے مٹی سے. تو اس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں. تو اس وجہ سے اس نے جو ہے نہیں جھکا، اللہ کی نافرمانی کی. دیکھیے وہ جو ہے اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کے آگے ہمیں اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے، ہمیں سبمٹ اپنے آپ کو کر دینا ہے، سرنڈر کر دینا ہے. وہ اپنی عقل نہیں لگانی ہے کہ ہم اس کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم تو صرف خدا کے ہی آگے جھکتے ہیں. تو یہ نہیں، جو اللہ کا حکم ہے بس اس کو کرنا ہے. تو اس طریقے سے وہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ یہی تھا کہ انسان جو ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زیادہ عقل دی تھی، تو وہ لاجیکلی ریشنلی باتوں کو سمجھ سکتا تھا. تو اس میں سے اللہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ تو سرکش نکلیں گے، لیکن بہت سارے لوگ اس میں خدا کی فرما برداری کریں گے اور خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں گے. اور دوسرے کہ دیکھیے غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں، خود حضرت آدم سے غلطی ہوئی، تو انسان کے اندر ایک گلٹ فیلنگ ہے کہ اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، بالکل جیسے حضرت آدم نے کیا. تو اس طریقے سے وہ جو فیلنگ آف گلٹ ہے نا، وہ اس کو انسان کو بچاتی ہے، اور وہ واپس توبہ کر کے واپس اللہ کے فرما برداری میں لگ جاتا ہے. تو یہی توبہ جو ہے نا، وہ انسان کو برابر کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی غلطیوں کی معافی ہوتی رہے. تو اس جو ایک دوسرے مذاہب میں ایسا ہے کہ اوریجنل سن کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ایک بار سن ہو گیا تو پھر وہ سن ہمیشہ جاری رہے گا. ایوری چائلڈ ول بی بورن اے سنر. تو ایسا نہیں ہے، ہر چائلڈ معصوم پیدا ہوتا ہے اور انسان غلطیاں کرتا ہے اور پھر اس کی معافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. جی پاپا، آپ نے جیسے بتایا کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا کیونکہ اس نے انکار کر دیا جب اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا. انفیکٹ ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے آپا، پروفٹ نے ایک مرتبہ کہا کہ when the son of an Adam recites the verses of sajda and observes prostration, then Satan weeps and says, woe to me,
the son of Adam was commanded to observe prostration, and he prostrated. So there is paradise for him. I was commanded to fall in prostration, but I refused, and hell is for me. تو آپا یہ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، اس سے بہت زبردست سبق ملتا ہے. آپا دیٹ آلسو برنگز اس ٹو اندر کوشچن دیٹ since humanity began, prophets were sent in different ages to warn mankind, to guide them. So there were about 1,24,000 prophets that was sent to mankind. What was the need of sending the prophet? میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں، اسپیشلی آپا بیکاز لاٹ آف پیپل فرام ڈفرینٹ فیتھس واچ دس پروگرام، سو ان کے لیے بھی یہ ایک نئی نالج اور نئی انفارمیشن ہوگی. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پرافٹ بھیجے. کہتے ہیں کہ ہر ریجن میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ انسان اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو اور آخرت میں جنت کا مستحق ٹھہرے. تو جو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہی پہلے پیغمبر تھے. تو اس میں دو بات ہے، ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمارے کانشنس میں ہی علم رکھ دیا ہے اچھائی کا، برائی کا، گڈ اینڈ ایول کا. ہم کو پتہ رہتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، ہم جانتے ہیں. اور دوسرا اگر غلطی کرتا ہے تو ہم فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. تو ہم اپنے بارے میں چونکہ بہت زیادہ انسان سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے تو اپنے بارے میں زیادہ سوچ نہیں پاتا ہے. تو وہ کانشنس جو ہے ان اسپوکن ورڈ کے شکل میں وہ ہمارے اندر ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اس سے گائیڈنس نہیں لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مزید تقویت دینے کے لیے اس بات کو کہ انسان کو صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ معلوم ہو، تو اس کے لیے مسلسل پیغمبر بھیجے. تو پیغمبر جو ہیں وہ اسپوکن ورڈ میں خدا کی ہدایت بتاتے تھے انسان کو، لیکن انسان جو ہے نا بہت زیادہ اپنی ڈیزائر پہ چلنا چاہتا ہے. تو اب جب کہا جاتا تھا کہ تم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اتنا زیادہ ورلڈلی مائنڈڈ ہوتے تھے، اتنا زیادہ اپنے صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. تو وہ پیغمبروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. جیسے ان کی باتیں ہیں اس کو محفوظ رکھنا جنریشن آفٹر جنریشن، تو وہ سب کرتے نہیں تھے. پیغمبر کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. وہ تو ان کو بہت زیادہ اپوز کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کو اپنے نکال دیتے تھے اپنے ٹرائب سے. پہلے زمانے میں ٹرائبل سوسائٹی ہوتی تھی، تو اس طریقے سے ان کی تعلیمات کو وہ بھلا دیتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار پیغمبر بھیجتا تھا. جب ایک پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہوتی ہیں انسانوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ دوسرا پیغمبر بھیجتا ہے. اگر تعلیمات میں کچھ بگاڑ آ گیا تو پھر ایک ریفارمر بھیجتا ہے تاکہ ان کو ریمائنڈ کرے کہ وہ اسی راستے پر چلیں. لیکن اگر بالکل بھول جاتے ہیں تب نیا پیغمبر نئی کتاب کے ساتھ، نئے ریولیشن کے ساتھ آتا ہے. تو پہلے لوگوں کی عمریں بھی بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک کام کیا، اور 900 سال میں ان کے پاس چند فالوورز ان کو ملے، ان کے اپنے گھر والے بھی پورے نہیں ملے ان کو. تو لوگ جو ہیں ان کو بالکل دھیان نہیں دیتے تھے، اور ان کو بالکل ان کے اندر کچھ ورلڈلی گلوری، میجسٹی جو بعد میں تاریخی بڑائیاں پرافٹس کے ساتھ ایکومولیٹ ہو جاتی ہیں وہ سب تو تھی نہیں. بالکل سمپل لائف ان کی ہوتی تھی. اب وہ کہتے تھے یہ خدا کو یہی ملا تھا پیغمبر بنانے کے لیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے کہ خدا کو کوئی دوسرا نہیں ملا آدمی، تمہیں کو پیغمبر بنایا ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی بادشاہ ٹائپ آدمی ہو وہ پیغمبر ہو. تو وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کو، جو بیسٹ انسان اللہ کو نظر آتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ اپنا ریپریزنٹیٹیو بناتا ہے، پیغمبر بناتا ہے. تو بہت بڑے بڑے پیغمبر آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، لیکن لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا. کیونکہ اللہ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ٹوٹل آزادی دی ہے. تو آزادی کا انسان یوز بھی کرے گا اور مس یوز بھی کرے گا. تو زیادہ تر لوگوں نے مس یوز کرنے کا طریقہ جو ہے وہی اپنایا.
تو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں رہے اور اللہ کی تعلیمات کو جو پیغمبر کے ذریعے سے ان کو ملی تھی وہ سب بھلا دیا. اور کچھ کتابیں ہیں بھی تو وہ اس میں انہوں نے جہاں جی چاہے ایڈیشن کیا, جہاں جی چاہے ڈیلیشن کیا, گھٹاتے بڑھاتے رہے. اصل میں پریس کا دور تو تھا نہیں, ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں کتابیں. تو ہاتھ سے لکھتے ہوئے کیا ہوتا تھا, کہیں وہ کوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں آئی تو اس میں اپنا اضافہ کر دیتے تھے. کوئی چیز ان کو لگا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے, ہماری جو طور طریقے ہمارے اس کے مطابق نہیں ہے, تو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے. تو اس طریقے سے جو کتابیں تھیں وہ اوریجنل شکل میں دستیاب نہیں تھیں. تو یہ وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے بار بار پیغمبر بھیجے. تو اب دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر, مطلب بہت بڑے پیغمبر تھے. ایک حدیث ہے کہ آخرت میں جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ جو ہیں بے ہوش ہو جائیں گے. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تب لوگوں کو ہوش آئے گا. پھر جو سارے پیغمبر ہیں وہ دوڑیں گے خدا کے عرش کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں وہاں پہنچتا ہوں عرش پر تو حضرت موسیٰ پہلے ہی وہاں موجود تھے. تو اتنے اسٹرانگ پیغمبر تھے وہ. ان کے بارے میں بھی کوئی تاریخ میں کوئی ان کا ذکر نہیں ہے. تو اس طریقے سے ان کو تو پیغمبروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی. ابھی میں نیٹ پہ کچھ کتابیں دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک کتاب کا ٹائٹل ملا دی ان نون لائف آف جیزس کرائسٹ. تو جب نہ ان کے لائف کا ریکارڈ ہے, نہ ٹیچنگز کا پراپر ریکارڈ ہے, ایز اٹ از ریکارڈ وہ نہیں ہے, تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بار بار پیغمبروں کو بھیجا. بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ نے دیکھا کہ انسان جو ہے محفوظ نہیں کر پا رہا ہے کتاب کو, تو اللہ نے خود اپنی ذمہ داری لے لی. اور وہ ایسا اس کی لینگویج ہے کہ ہر آدمی اس کو یاد کر لیتا ہے. ہزاروں حفاظ جو اس کو پوری یاد کر لیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد لمبی اس کی سٹوری ہے. پھر اس کے بعد دور پریس آ گیا. اب قرآن چھپ چھپ کے ہر جگہ ہر گھر میں موجود ہے. تو اس وجہ سے اب نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. جی. اور آپا ایک بہت انٹرسٹنگ حدیث بھی ہے جو اس کو اچھے سے سم اپ بھی کرتی ہے کہ پروفٹ کو جیسے بھیجا گیا تو کیا ان کا مقصد تھا. تو دس حدیث از ایٹریبیوٹیڈ ٹو حضرت جبیر اینڈ یہ مشکات میں درج ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ونس اے گروپ آف اینجلس کیم ٹو دا پروفٹ اینڈ وہ آپس میں بات کرنے لگے. دے سیڈ دیٹ فار دس فرینڈ آف یورز دیر از اے پیرابل, اے اسٹوری. So some angels said that I think he's sleeping, he's fast asleep. So the other angel said that no, his eyes are shut but his heart is awake. So aap bataiye, you relate your story to him. So then the angels said that his parable or his story is of a story of a man who builds a house and then he organizes a feast and then he sends out a caller for inviting everyone. So whoever accepts the invitation, he is able to enter the house and he partakes of the feast. And any person who does not accept the invitation, he is not able to enter the house and he does not partake of the feast. تو اینجلس نے کہا کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کریے, آپس میں بات کر رہے ہیں آپ وہ. تو دین دے سیڈ دیٹ دا ہاؤس ہیئر امپلائز پیراڈائز اینڈ دا ہوسٹ از محمد. And whoever obeys Muhammad has obeyed God, and whoever has not obeyed Muhammad has disobeyed God. And he is the criteria, the distinction between different people. So he is calling everyone to, in a way, Apa, it explains that he is calling everyone to the house of paradise, and whoever accepts his invitation is able to enter, and who does not listen to him, does not accept his invitation, is not able to enter. تو یہ بڑے اچھے سے پیرابل فارم میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اچھا آپا, اس پروفٹ اسماعیل واز ایز وی نو دی سن آف پروفٹ ابراہیم اینڈ حضرت ہاجرہ, اینڈ دیر از اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری اباؤٹ ہاؤ حضرت ہاجرہ اینڈ پروفٹ اسماعیل when he was a little child, they were settled in desert by Prophet Ibrahim. In fact, the roots of Islam can be traced back to their settlement in desert.
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پرپز آف کریشن کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے. میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. ہاں، اصل میں بات کیا ہوئی کہ اللہ کو اتنے سارے پرافٹس میسنجرس بھیجنے پڑے، کیونکہ ماحول میں عام طور پر ایولس ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں سوسائٹی میں. لوگ اپنے انٹرسٹ کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں ایکسپلائٹیشن بھی ہوتا ہے، ڈس آنیسٹی بھی ہوتی ہے، اور مشرکانہ کلچر. تو یہ ساری چیزیں ماحول میں ہوتی ہیں. تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے، سوسائٹی میں موو کرتا ہے، تو وہی سب لرن کر کے آتا ہے. تو جب اس کو خدا کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. تو مسلسل یہی ہو رہا تھا کہ پیغمبروں کی باتیں لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھیں. تو کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس سوسائٹی میں جو ایولس تھیں اس میں بالکل ہی امرسڈ ہوتے تھے وہ. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اتنے پیغمبر آئے پھر بھی لوگ جو ہیں کوئی بڑے لارج نمبر میں پرافٹ کے فالوورس نہیں ہو رہے ہیں. چند لوگ ہوتے تھے، اب چند لوگ بہت سے بہت ایک جنریشن میں کام کریں گے، زیادہ کام بھی نہیں کر سکتے. جب بہت ساری ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے نا، تب جا کے وہ ایک موومنٹ بنتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی ٹیم ملی تو ایک توحید کا جو انقلاب تھا، ایک موومنٹ بنا اور پھر ساری دنیا میں وہ پہنچا. تو وہ ٹیم ہی نہیں بن پا رہی تھی. تب اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنایا کہ ڈیزرٹ میں ایک فیملی کو بسا دیا جائے. تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا تو انہوں نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل تو گود میں ہی تھے وہ، انہوں نے وہاں بسا دیا. تو وہاں پر تقریباً یہ حضرت ہاجرہ کا وہاں بسنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، اس میں درمیان میں 2500 سال کا وقفہ ہے. تو اس دوران ایک جو نسل بنی وہ بالکل ہر طرح کی برائیوں سے پاک تھی، کیونکہ وہاں نیچر کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں. وہاں پہاڑ تھے، وہاں پر صحرا تھا، وہاں پر انسان تو بہت بعد میں آئے، لیکن وہ بھی وہاں پر جو آبادی کی جو برائیاں ہوتی ہیں نا وہ وہاں تھا ہی نہیں. آپ کو معلوم ہے عربوں کو جھوٹ بولنا ہی نہیں آتا تھا. تو اس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت زیادہ اپوز کیا ان کو، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں تھا انہیں. تو اتنے زیادہ آنیسٹ تھے وہ لوگ، اتنے زیادہ وعدے کے پکے تھے، اتنے زبردست طریقے سے انہوں نے پرافٹ کا اسی وجہ سے ساتھ دے پائے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ کو وہ کنڈیشننگ توڑنی تھی. وہ نیچر میں ان کی تیاری کی گئی، اور وہ جو ساری ان کے اندر جو خصوصیات تھیں، تو بہت زیادہ فیاض تھے، بہادر تھے، اور سب سے بڑی چیز جو تھی وہ ریئلسٹ تھے. ریئلسٹ ہونے کی وجہ سے جب پیغمبر ان کے پاس خدا کا پیغام لے کر آئے تو بہت ان کو دیر نہیں لگی اس کو پہچاننے میں. وقتی طور پر انہوں نے اس کو اپوز کیا، لیکن بہت جلد انہوں نے اس کو سمجھ لیا اور میرٹ پر اس کو پہچانا اور ان کی دلیلوں کو اہمیت دی. جبکہ بہت بڑے بڑے پیغمبر پہلے گزر چکے تھے، لیکن ان کے لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے تھے. تو یہ ایک ایسی قوم بنائی تھی اللہ نے، جس کو اللہ نے خود قرآن میں خیر امت کہا ہے. چیپٹر 3 ورس 110. تو کہا ہے کہ تم بہترین گروہ ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو ان کو جب ایک بار سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ سچائی ہے، جب ان کی سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ اس سے ہٹتے نہیں تھے. تو ایک بار ایک صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت دیجیے جو مجھے پوری زندگی کام آئے. تو آپ نے کہا لا تکذب. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اکا دکا لوگ باہر بھی جاتے تھے نا، لیکن جو لوگ میجارٹی ایسا نہیں تھی تو وہ کہنے لگے. اور پھر بات ایسا مانتے تھے وہ گھر میں گئے تو انہوں نے کہا کوئی غلط کام کر نہیں سکتے، ہر غلط کام کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو انہوں نے بالکل جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور ہر برائی سے بچ گئے وہ. تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے
بس وہ بالکل اس کو پکے طریقے سے اس کو مان لیتے تھے. یہ نہیں کہ اس وقت سن لیا اور بعد میں اس کو اس پر عمل نہیں کیا، ایسا نہیں تھا. تو اس طریقے سے ایک ایسی ٹیم بنی جس نے آپ کی صداقت کو پہچانا، جبکہ آپ کے بارے میں اتنا زیادہ جو طائف والے تھے، طائف میں کافی خوشحالی تھی، تو انہوں نے کس طریقے سے آپ کے ساتھ برتاؤ کیا اور کہا کہ خدا کو کوئی ملا نہیں تھا، خدا کو کعبے کی بے عزتی کرنے کے لیے تم کو خدا نے سلیکٹ کیا ہے. تو وہ لوگ جو ہیں چونکہ وہاں خوشحالی تھی تو ان کے وہاں پھر وہی سب آ گئی تھی خرابی. تو جو لوگ وہاں پر تھے مکہ میں، مدینہ میں، ان لوگوں نے آپ کو پہچانا، آپ کی سچائی کو پہچانا، آپ کے پیغام کی، اور جوک در جوک وہ آپ کے فالوورز بن گئے. تو حالانکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کعبہ میں نماز پڑھنے پر بھی مارتے تھے. حضرت ابوبکر کو بہت بری طرح مارا تھا. تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک بار جب سچائی کو مان لیا تو پھر کبھی اس سے واپس نہیں مڑے. تمام صحابہ ایسے ہی ہیں، انہوں نے ساری سیکریفائسز دیں لیکن سچائی کو نہیں چھوڑا. تو اس طریقے سے اور بدلہ کیا تھا؟ وہ پوچھتے کہ ہم آپ کو مانیں گے، آپ کے لیے سب قربانی دیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ کہتے جنت. اب آپ سوچئے کہ جنت کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں تھی، ایک انویزیبل جنت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور بہت ڈیٹیل میں سب کتابیں ہیں، وہ جو صحابہ والی کتاب ہے جو 3 جلدوں میں، حیات الصحابہ میں، کس طریقے سے وہ لوگ بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، لیکن جب وہ ان کو بائیکاٹ ہوا تھا، کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، لیکن ایک آدمی نے بھی دین کو نہیں چھوڑا، پرافٹ کو نہیں چھوڑا. تو یہ ایک قوم تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیوائن پلاننگ کے تحت اس کو بنایا تھا تاکہ آخری پیغمبر جب آئے تو یہ لوگ اس کا ساتھ دیں، اس کو سپورٹ کریں اور توحید کو ایک انقلاب بنا دیں، ساری دنیا میں اس کو پھیلا دیں. جی آپ اگلا سوال لینے سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. کافی کامنٹس آ رہے ہیں آپ، لوگ بہت پسند کر رہے ہیں آج کے ٹاک کو. مولانا اقبال عمری نے لکھا چنئی سے، "The creation plan for mankind is a profoundly serious and recurring topic that continues to spark discussions. Our sole objective revolves around understanding and exploring this topic. Thank you for addressing it, Apa." مس فریدہ کامران نے پاکستان سے لکھا ہے، "جزاک اللہ، ویل ایکسپلینڈ ایز آلویز، ویری انفارمیٹیو اینڈ میننگ فل session. May Allah help and guide all of us on the straight way which He planned for us. Ameen." پروفیسر نجمہ صدیقی نے گڑگاؤں سے لکھا ہے، "Very nice and such a meaningful discussion on purpose of creation of mankind. Great learning, touching the heart. جزاک اللہ." فیض قادری صاحب نے، ڈاکٹر تنویر صاحب نے، دونوں نے بہت پسند کیا ہے اور کہا کہ ویل ایکسپلینڈ. محمد آصف خان صاحب نے لکھنؤ سے لکھا ہے، "تم بہترین گروہ ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. سچ اے افیکٹو میسج. صحابہ کی جماعت ایک اعلیٰ جماعت تھی. ویری کلیئر اینڈ میننگ فل سیشن. الحمدللہ." آپ نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ انسان کو خلیفہ بنایا، لیکن اکثر لوگ یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ مین از کنسیڈرڈ ایز خلیفۃ اللہ. تو میں چاہوں گا اس کو آپ تھوڑا اور واضح کر دیں، آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہم سب کو. یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، آیت نمبر 30، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو خلیفہ ہے، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ بعد میں بادشاہ کے لیے استعمال ہونے لگا. خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں سکسیسر، جانشین. تو چونکہ پہلے جنات کا کریشن ہوا تھا تو اس کے بعد انسان کا کریشن ہوا، تو اس وجہ سے وہ خلیفۃ الجن کے معنی میں تھا. اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آزاد ایک مخلوق جس کے چارج میں یہ زمین دے دی جائے گی. تو
وہ پورے طریقے سے آزادانہ طور پر اس زمین پر وہ اپنا کام کرے گا. تو یہ جو آزاد مخلوق، کیونکہ تمام کائنات میں جو لاکھوں چیزیں ہیں کوئی بھی آزاد نہیں ہے. جو جس کو اللہ نے جیسا کورس سیٹ کر دیا اسی کورس کے مطابق وہ چل رہی ہے. سارے جو اینیملس ہیں وہ انسٹنکٹ ان کو گورن کرتی ہے. تو کوئی بھی آزاد نہیں ہے. تو آزاد مخلوق خلیفہ کا مطلب ہے. اور اس میں مذہبی، ریلیجس اور سیکولر ہر انسان خلیفہ ہے، ہر انسان آزاد مخلوق ہے. تو کسی بھی طرح سے یہ خدا کا خلیفہ کا مطلب ہی نہیں ہے. خلیفہ ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا آنا. تو کیا خدا کے بعد کوئی انسان آیا ہے؟ تو یہ بالکل ہی غلط اس کا ایکسپلینیشن ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے غلط طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو لٹرل معنی خلافت کے بعد کو آنا، کسی کی جگہ پر آنا. جیسے ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ آتا ہے. تو اب چونکہ جو بعد میں آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اقتدار بھی اس کے پاس ہوتا ہے. اب بادشاہ ہے تو رولر ہے تو زیادہ اقتدار ہوگا. اب کوئی کمپنی کا فرض کریے ڈائریکٹر ہے تو اس کو پچھلے ڈائریکٹر کا اقتدار اس کو مل جائے گا. تو اس طریقے سے وہ اقتدار کے معنی اس میں آ گئے. اس کے جو سیکنڈری میننگ ہے وہ اقتدار کے معنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ عقل دی، کیونکہ انسان کو خدا کو ڈسکور کرنا تھا. اس کائنات میں اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کہتے ہیں یہ کسٹم میڈ یونیورس ہے. تو اسی لیے بنائی ہے کہ اس میں انسان کو غور و فکر کرے اور خدا کی معرفت حاصل کرے. کیونکہ باقی چیزوں کو تو جو اللہ نے بتا دیا اسی کے مطابق وہ چل رہی ہیں، ان کو خود کچھ نہیں کرنا ہے. فرشتے ہیں، سورج چاند، جانور، کوئی بھی فریڈم نہیں رکھتا. سب نے خدا کے آگے سرنڈر کر رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کمپلسری سرنڈر ہے. انسان کو والنٹری سرنڈر کرنا ہے. انسان کو خدا کو ڈسکور کرنا ہے، خدا کی گلوری، خدا کی میجسٹی، خدا کا پاور، یہ سب اس پر بہت زیادہ اس کو خود سمجھنا ہے. اب آج کل کے زمانے میں تو جو سائنس کی جو بڑی بڑی ڈسکوریز ہو رہی ہیں تو اس کو تو بالکل کلیئر ہو گیا ہے. پہلے تو زیادہ غور و فکر کرنا پڑتا تھا، اب تو سب کچھ کلیئر ہے. اب اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو اب اس کے پاس کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے. تو اس کو یہ سب باتوں پر غور و فکر کرنا ہے. دیکھیے معرفت کے معنی گہری نظر پیدا کرنا اپنے اندر، انسائٹ جس کو کہتے ہیں. تو ایک ہے جو ہے نماز روزہ آدمی یاد کر لیتا ہے، پڑھتا رہتا ہے. ایک ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنا. غور و فکر کرنے سے گہرے معنی سمجھ میں آتے ہیں. تو ہر چیز میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی بات آتی تھی تو اس پر وہ سوچتے تھے. جیسے حضرت ابو دردہ نے شاید کہا، یا اور بھی کئی صحابہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک چڑیا بھی پر پھڑپڑاتی اڑ رہی ہے تو اس کو بھی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علم کی یاد دہانی کرتے تھے. تو جو بھی ہمارا آبزرویشن ہو تو اس کو دیکھ کر ہمیں خدا کے بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں، خدا کا کوئی ایٹریبیوٹ ہمیں یاد آنا چاہیے اور ہم پھر اس پر غور و فکر کریں اور گہرائی سے اس کو سمجھیں. اس سے ہمارے اندر جو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوگا تو اسی کو کہتے ہیں خدا کی معرفت حاصل کرنا. خدا کی جو معرفت حاصل کرے گا اسی کے لیے جنت ہے. جی جزاک اللہ آپا، بہت اچھے سے آپ نے اس کو واضح کیا. فہیم عمر صاحب نے ملیشیا سے لکھا ہے، ماشاء اللہ، may اللہ ریوارڈ یو ویری ویل. مس کرتلین نے کشمیر سے لکھا ہے، جنت از واٹ یو ایکسیپٹ وداؤٹ پروف. ڈیمانڈنگ پروف ان دس ورلڈ از جسٹ ڈائگریشن اینڈ لیک آف سیریسنیس ریگارڈنگ اے ویری امپورٹنٹ اینڈ سینسٹیو سبجیکٹ. بریلینٹلی ایکسپلینڈ کوٹنگ ایگزامپلس. اچھا آپا، اگلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا. آپ نے اس کا ذکر بھی کیا آج کے ٹاک میں اباؤٹ فریڈم بینگ گیون ٹو مین. سو
آپا دنیا میں تو انسان کو اسی لیے بسایا گیا ہے کہ اس کا ٹرائل ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، جیسے آپ نے سمجھایا، ناٹ ایز اے میٹر آف ریوارڈ. لیکن تب بھی اکثر لوگ یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ وائی واز کمپلیٹ فریڈم گیون ٹو مین. تو میں چاہوں گا اس کو آپ واضح کریں. اب اگر انسان کو کمپلیٹ فریڈم نہ دی گئی ہوتی تو وہ ٹیسٹ نہیں دے پاتا، کیونکہ اللہ نے مکمل فریڈم دے دیا ہے، ٹوٹل فریڈم، تاکہ اس کا خوب ٹیسٹ ہو. اگر بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھوڑے ووڑے کو باندھ دیتے ہیں تو جتنی لمبی اس کی رسی ہوتی بس اتنے ہی دور وہ چل پاتا ہے. تو اس طریقے سے انسان کے اندر کسی بھی قسم کا رکاوٹ نہیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ اب پورا مکمل طریقے سے اپنا ٹیسٹ ادا کر سکے. کیونکہ اس دنیا میں دیکھیے فرشتے بھی ہیں اور شیطان بھی ہے. تو فرشتے ہمیں انسپائر کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرشتوں سے کیوں لیتے ہیں، فرشتوں سے انسپائر اپنے آپ کو ہونے دیتے ہیں یا شیطان کی باتیں سنتے ہیں. تو شیطان تو ہمیں غلط ہی راستہ دکھائے گا، کیونکہ شیطان نے جب دیکھا انسان کو تبھی اس نے کہہ دیا تھا میں یہ تمام لوگوں کو بہکا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یعنی جن لوگوں کو تو نے سلیکٹ کر لیا ہے بس وہی بچیں گے، باقی میں تمام لوگوں کو بہکا دوں گا. تو اس نے یہ اس بات پہ کہا تھا کہ انسان کے اندر ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں، اس کو کچھ بھی ملے گا تو اس کو لگے گا یہ کم ہے، ڈیزائر کے مطابق تو کچھ بھی نہیں، پوری دنیا بھی مل جائے تو وہ کم پڑے گی. تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ ناشکری کرے گا، اور ناشکری خدا کو بہت زیادہ ناپسند ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس سچائی کی، ہمیں اس آزادی کی ہمیں ضرورت تھی، کیونکہ آزادی کے بغیر ہمارا ٹیسٹ نہیں ہوتا. لیکن آزادی میں خطرہ بھی بہت تھا، کیونکہ انسان زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی آزادی کو مس یوز ہی کرتے ہیں. آزادی کو یوز کرنا، سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول اور ہدایت کے راستے پر چلنا، تو یہ بہت مشکل ہے. انسان کو بہت زیادہ سنجیدہ اور بہت زیادہ سینسیٹیو ہونا پڑے گا کہ کوئی بھی وہ غلط کام کرے تو اس کو فوراً احساس ہو جائے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے کہ آخر وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کتنا بھی انسان مس یوز کرے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا جو ہے وہ خلاف ہو گئی تھی حضرت نوح کے، کسی چند لوگوں کو چھوڑ کر لوگوں نے خدا کی پیغمبر کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزادی کو کینسل نہیں کیا. تو آزادی بالکل ضروری ہے. یہاں پر ایک میں مثال دوں گی کہ جامعہ میں ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، تو ایک وہاں پر وی سی آئے نجیب جنگ، تو وہ خود انجینئرنگ کے ہی اسٹوڈنٹ تھے. تو وہ ایک دن خاموشی سے آ کے، وہ بہت بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے، خاموشی سے آ کے بیک سیٹ پر بیٹھ گئے اور کسی کو پتہ نہیں چلا. ٹیچر جو ہے ٹھیک سے پڑھا نہیں رہا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا. تو بعد میں اس کی کلاس لی گئی. تو اگر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بالکل غیب میں رکھا ہے. اگر آپ فرض کریے کہ کلاس میں وی سی بیٹھا رہے تو کس کی ہمت ہے کہ اچھا سے صحیح طریقے سے نہیں پڑھائے گا وہ. تو وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹوٹل سینس میں ہر چیز کو غیب میں رکھا ہے. نہ ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں، نہ ہمیں آخرت کی کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ جنت نظر آتی ہے. تو یہ جو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ جس کو التباس کا پردہ کہا گیا ہے، تو اس التباس کے پردے کو پھاڑنا ہے اور ہمیں اپنی انسائٹ سے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ عقل دی ہے، اس عقل سے ہمیں باتوں کو گہرائی سے سمجھنا ہے. اور کیونکہ جنت بہت زیادہ قیمتی ہے، ایک ایٹرنل لائف، ایک ایسی لائف جو پرفیکٹ ورلڈ کی ایک ایٹرنل لائف، جہاں کوئی بھی نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ ایکسیڈنٹ ہے. تو وہاں پر ایٹرنل ایک ہمارا، وہاں پر ہمارا ایک سفر ہوگا معرفت کا، خدا کی معرفت. مولانا نے کہا تھا کہ معرفت کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے
اور وہ چلتا رہے گا کہ خدا کی جو کریشن ہے وہ تو لامتناہی ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے سائنس کی ڈسکوریز جو ہو رہی ہیں، روزانہ آتا ہے ایک نئی گیلیکسیز، نئے اسٹارز، نئے بلیک ہول، کواسارز، روزانہ کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے۔ تو مسلسل خدا کریٹ کر رہا ہے، تو ہمارا جرنی جو ہے معرفت کا وہ مسلسل آگے بڑھتا رہے گا۔ تو یہ جو انہی لوگوں کو ملے گا جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں، جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے وہی ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ کوئی بھی ایک سر جیمز جینس نے یا آرتھر ایڈنگٹن نے کہا ہے کہ میں جس میز پر کام کر رہا ہوں اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ دکھائی دے رہا ہے اور ایک حصہ جو اصل ہے، جو الیکٹران دوڑ رہے ہیں، وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو کوئی بھی چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ عقل دی ہے کہ وہ عقل کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھے، اور اسی کا بدلہ ہے جنت اور خدا کی خوشنودی۔ ماشاء اللہ۔ آپا، ڈاکٹر ثانیہ اسنین خان صاحب جو دبئی سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے Today's session was truly enlightening and it touched upon one of Maulana Waiduddin Khan Sahab's most significant topic. Maulana emphasized the importance of understanding the creation plan of God, stating that it is crucial for a deeper comprehension of Islam. This session with Apa is truly insightful and meaningful. مسٹر روہت کمار نے امرتسر سے لکھا ہے، ماشاء اللہ آپا جی، آج کے ٹائم سی پی ایس بہت بڑی مدد ہے اللہ کی طرف سے کسی سیکر کے لیے، جزاک اللہ۔ آپا، اسلام brings actually everyone together into one community, that is Muslim Ummah, and everybody is equal irrespective of gender and status. Islam commands everyone to follow the guidance of Quran and pay heed to the warnings that are mentioned in the Quran and from the life of Prophet. There is a hadith which is in Sahih al-Bukhari that Prophet, referring to Ummah, said to his companions that I hope 1/4 of you will be the people of paradise. So all the companions said, Allahu Akbar, God is great. Then Prophet said that, again he said, I hope that 1/3 of the people of paradise will be you. So again they said, Allahu Akbar, God is great. Again Prophet said that I hope that half of the people of paradise will be you. So again companions said, Allahu Akbar, God is great. So Appa, it's a great hope for the Muslim Ummah that Prophet said that 1/4 to half of the people of the paradise will be the Muslim Ummah. But that does not mean that anyone who is part of the Ummah will straight away get into paradise. He or she will have to play the role, will have to play the part of the mission of the Muslim Ummah. تو میں چاہوں گا آپا اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کیا مشن ہے مسلم امہ کا، کیا کرنا ہے، اسی سے ہمیں آگے کا جو ڈائریکشن ہے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ اصل میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب یعنی قرآن کو محفوظ کر دیا، تو جو لوگ بھی اس کو فالو کریں گے، جو ہاف آف دا پاپولیشن کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہمارے پاس اوریجنل شکل میں آسمانی کتاب ہے، لیکن اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، تو یہ جو ہے یہ ہمارا کام ہے۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، تب تک اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے پیغمبر کا آنا بند ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آخری نبی تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں تک خدا کا پیغام کیسے پہنچایا جائے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے آخری خطبے میں۔ تو قرآن میں آیا ہے امت وسط، یعنی ہم جو ہیں مسلمان بیچ کی امت ہیں۔ بیچ کی امت کا معنی ہے کہ ہم پیغمبر سے
خدا کا پیغام لے کر کے اس کو دوسرے لوگوں تک جن تک نہیں پہنچا ہے ان کو ہم پہنچائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، مطلب جن لوگوں کو نہیں پہنچا وہ ان لوگوں کو پہنچا دے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی وقت صحابہ جو ہیں ساری دنیا میں نکل گئے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ صحابہ تو زبردست طریقے سے عمل کرتے تھے، جو پیغمبر نے کہہ دیا اسی پر وہ عمل کرتے تھے، یہ پھر اپنی عقل نہیں لگاتے تھے۔ تو اسی وقت یہ نہیں کوئی گھر بھی نہیں گیا، اسی وقت اپنا گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھ کے وہ نکل گئے پہنچانے کے لیے۔ تو یہ انسان کا مطلب مسلمانوں کا یہی مشن ہے، اس کو شہادت علی الناس بھی کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں تک خدا کی گواہی دینا، خدا کے پیغام کو پہنچانا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اسی میں ہمارا جو ہے ہماری کامیابی بھی چھپی ہوئی ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو ہمیں انسان کو نجات کا راستہ بتانا ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان تھوڑے سے وقفے کے لیے آیا ہے، پھر اس کو مر کر آخرت میں جانا ہے، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہمارے جو عمل ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں اور وہاں جنت ہے جہنم ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس دنیا میں انسان کو بتا دینا ہے پوری خیرخواہی کے ساتھ، اور خاص طور پر پیسفلی، اس کو بہت ہی ہمدردی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، اس کی بہت زیادہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ہمیں یہ بات اس کو پہنچا دینا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اسی پر ہماری کامیابی جو ہے دنیا اور آخرت میں اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اب دیکھیے زمانہ اب بدل گیا ہے، پہلے تو ریلیجس پرزیکیوشن تھا، وہ کام کرنا ہی مشکل تھا، لوگ بہت زیادہ اپوز کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو اب زمانہ بدل گیا ہے، مذہبی آزادی آ گئی ہے، ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس، کمیونیکیشن ہے ہمارے پاس، اب تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ اگر اب بھی ہم نے خدا کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا۔ تو ہمیں یہ اس کام میں اپنے آپ کو بالکل ہی ہول ہارٹیڈلی پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کام میں لگا دینا ہے۔ جی آپ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے کہا کہ ہول ہارٹیڈلی وی ول ہیو ٹو ڈو دس ورک، اینڈ ناؤ دا ایج آف پرسیکیوشن از اوور۔ سو آپ اٹ از ویری امپورٹنٹ لائک اٹ از سیڈ کہ مومن یا دائی جو ہے وہ اپنے وقت کو پہچاننے والا ہوتا ہے۔ سو ٹوڈے از اے ورلڈ، ٹوڈے از دی ایج آف ریزن، وی ہیو ٹو understand, acquire knowledge so that it is understandable to people. And there is a very good hadith, Apa, which is attributed to Anas bin Malik, that once Prophet said to the companions that, do you know who is the most generous? So they asked Prophet, tell us, Prophet, who is the most generous? So he said, God is the most generous. And after God, I am generous. And after me, the person who acquires knowledge and disseminates it is the most generous. And on the day of resurrection, he will come singly as a ruler or as a single ummah. تو آپ اتنی زبردست بات ہے، اتنی ہوپ ہے کہ وی ہیو ٹو، بیکاز ناؤ a person listens to you if you explain to him in a rational, in a reasoned language. And here is a hadith which gives us so much of hope that there is a greater reward which is for that person. So now, it brings me to the last question. Paradise, as we know, is the neighborhood of God. And in this world, we are living in the neighborhood of God at the level of mind and feeling. But post death, it will be a reality. ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ Prophet stood for a lecture and he said to all the companions that if you want that for you there is a distance between Jahannam and paradise, then believe in God, believe on the last day, and behave towards others as you would want them to behave towards you. تو آپا فائنل ڈیسٹینیشن تو پیراڈائز ہی ہے ہم سب کا،
اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر آج کا سیشن ختم کریں دیٹ ہاؤ شوڈ وی گیٹ ان ٹو پیراڈائز، اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. کہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ پیراڈائز جو ہے گاڈ کا نیبرہڈ ہے. گاڈ کے نیبرہڈ میں وہی جگہ پا سکتا ہے جو اپنے آپ کو اس قابل بنائے. تو ایک پرفیکٹ ورلڈ کے لیے ایک پرفیکٹ ہیومن بینگز چاہیے، ورنہ کہتے ہیں کہ جنت خود ہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. پھر انسان کہاں جائے گا؟ یہ دنیا تو ختم ہو چکی ہوگی، پھر ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی رہنے کی. تو جنت جو ہے وہ اب جنت جو ہے وہ بہت ہی وہاں کا کلچر ہے پیس کلچر. تو اگر ہم اس دنیا میں وائلنس چلائیں تو جنت ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی. وہاں تو کلچر ہی پیس ہے، سب ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے. وہاں فرشتے جو ہیں وہ اس کا سارا انتظام فرشتے کر رہے ہوں گے. تو جنت کے لیے ہمیں اپنی پیوریفائڈ پرسنالٹی بنانی ہوگی، جس کو کہتے ہیں مزکہ شخصیت. تو مزکہ شخصیت کے لیے ہمیں اپنی نگیٹیوٹی ختم کرنی ہوگی، پازیٹیو انسان اپنے آپ کو بنانا ہوگا. تو ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو مطلب ہر وقت ہمیں الرٹ رہنا چاہیے کہ ہم نے کوئی غلط کام کر دیا تو ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. ہمیں خود ہی احساس ہو جائے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کری ہے تو اس سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے اور خدا سے توبہ کرنا چاہیے کہ آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات جو ہے ایک مثال، ایک رول ماڈل بنا دیا ہے. مثال کے طور پر ایک چڑیا ہے، آپ چڑیا کو ایک پتھر ماریے، وہ چہچہاتی ہی رہے گی، وہ جا کے دوسری شاخ پہ بیٹھ جائے گی. تو ہمیں اسی طریقے سے اپنے آپ کو نفرت، انتقام، حسد، ہر طرح کی جو مارل ایولز ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اور حق، اور دوسرا ایک تو اپنی پرسنالٹی کو پیوریفائی کرنا ہے، دوسرے حق کو، سچائی کو اپنا سپریم کنسرن بنانا ہے. تو خدا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے، اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے اور خدا کی یاد میں زندگی گزارنا ہے. دنیا بقدر ضرورت، اور باقی ٹائم دین کے لیے وقف کر دینا ہے اپنے آپ کو. اپنے آپ پر خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور پھر وہی پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہ ہماری ڈبل ذمہ داری ہے. اگر ہم چاہیں کہ صرف ہم ہر وقت خود عبادت کرتے رہیں تو ایک ایسی آیا ہے اسلام سے پہلے کہ ایک آدمی تھا، وہ ہر وقت خود عبادت کرتا رہتا تھا اور اس کی بستی میں بہت لوگ برے کام کر رہے تھے، وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا تھا، اس کو کوئی کنسرن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوئے. تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی کنسرن رکھنا ہے اور اپنے لیے بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے اور دوسروں کو یہ سچائی جو ہے پہنچانا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے. اب آج کل تو کتنا آسان ہو گیا ہے، ساری لٹریچر اویلیبل ہیں، آپ جو ہے لوگوں تک پہنچاتے رہیں. تو پھر انسان جو ہے بہت زیادہ اللہ سے عاجزی کرے، ہیوملٹی، ماڈسٹی، یہ سب بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تھے عبداللہ ابن جودان، وہ حضرت عائشہ کے کزن تھے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ بہت زیادہ جنرس تھا، حاجیوں کو بہت کھلاتا پلاتا تھا، تو اس کی بخشش ہو جائے گی. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس نے کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگی، کبھی نہیں کہا کہ خدایا مجھے بخش دے. تو یہ بھی ضروری ہے، معافی مانگنا، خدا سے بخشش کے لیے دعا کرنا، خدا سے رحمت کے لیے دعا کرنا. تو یہ سب ضروری ہے. اور یہی سب چیزیں جو ہیں جنت کی قیمت ہیں، جنتی عمل اور اس کے بعد دعائیں. کیونکہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی نہیں معلوم میرا کیا ہوگا، اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہارا کیا ہوگا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. تو خدا کی رحمت اور مغفرت ضروری ہے جنت پانے کے لیے. کیونکہ دیکھیے ہمارا جو عمل ہے
عمل کی قیمت جنت نہیں ہو سکتی. عمل تو ہمیں اچھے کرنا ہی کرنا ہے, تبھی ہمیں توفیق ملے گی, اللہ کی رحمت ملے گی, لیکن عمل جنت کی قیمت نہیں ہے. جنت بالکل پرائس لیس ہے. تو جب ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نا وہ کہ دو جنت, ایک آدمی کو جنت نہیں ملتی ہے, تو اس نے کہا مجھے جنت دکھا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی, تو پھر کہنے لگا اب دکھا دیا ہے تو اب جنت آپ ہمیں دے بھی دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم جنت مت مانگو مجھ سے, میں تم کو ایسی پوری 2 دنیا دے دوں گی. اس نے کہا میں سب سے زیادہ بدبخت انسان, تو یہ جنت کتنی قیمتی ہے, ہمارا عمل کتنا ہوتا ہے. تو اس عمل کی بدلے جنت نہیں ملے گی. عمل ہمیں اچھے کرنا ہے, تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. تو ہمیں اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں. دعا ضروری ہے ہمارے لیے. دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور بہت زیادہ معاف کرتا ہے. ایک بار ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ سے بہت غلطی ہوتی رہتی ہے, بار بار غلطی ہوتی رہتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا معاف کرتا ہے, اور تمہاری جتنی غلطیاں اس سے بہت زیادہ خدا کی مغفرت ہے. تو ہمیں اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. تو جنت میں دیکھیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں ہمیں خدا کی معرفت جو ہم اس دنیا میں شروع کرتے ہیں وہ تو بگننگ ہے, وہ معرفت کا سفر ہمیشہ وہاں جاری رہے گا. تو وہ معرفت کا سفر جو ہے اس کی وجہ سے کبھی انسان بور نہیں ہوگا. اگر خالی وہاں کھانا پینا ہو, صوفے پہ بیٹھے رہنا ہو, تو آدمی بور ہو جائے گا. تو وہاں پر وہ سفر جاری رہے گا, روز نئی نئی باتیں خدا کی معرفت کی وہاں ملیں گی, اور انسان کو بہت زیادہ اسپریچول انلائٹنمنٹ, اسپریچول ڈیولپمنٹ مسلسل ہوتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا جلوہ, اس کی وجہ سے انسان جو ہے بہت زیادہ خوش ہو جائے گا. وہاں کہتے ہیں کہ جنت کی خوشیوں کو بھی بھول جائے گا جب اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. تو یہ جنت ہے, اس کے لیے ہم جتنی بھی محنت کریں وہ کم ہے. آپ اتنی آسانی سے آپ کو جانے نہیں دیں گے. میں نے سوچا تھا وہ آخری سوال ہے, لیکن کچھ 1-2 کوشچنز اور آئے ہیں, اور جو اہم کوشچنز ہیں میں وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے 2 کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. یہ بھیجا ہے کامنٹ ڈاکٹر اقبال نے جموں کشمیر سے. انہوں نے لکھا ہے, Well, it strikes to everyone's mind what for man has been created. The way light has been thrown on the theme is very remarkable. دوسرا کامنٹ بھیجا ہے کشمیر سے ہی شاد حسین صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, ویری فروٹفل ڈسکشن موٹیویٹنگ فار سیکنگ دا نیبرہڈ آف آل مائٹی. آپا یہ سوال بھیجا ہے جو میں پوچھنا چاہوں گا عدنان سہیل صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, آپا جی آئی ایم لیونگ ان دا UK and I am very worried about the legacy of the Prophet because we live with non-Muslims. تو وہ اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کریں وہ, کیونکہ he is living among non-Muslims and he is worried about that how the legacy will move ahead. تو آپا اس کے بارے میں کچھ بتائیں ان کو. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ نان مسلمس کے ساتھ رہ رہے ہیں. نان مسلمس ہمارے مدعو ہیں, آپ ان کو خدا کا پیغام پہنچائیے. ہمارے پاس ہر طرح کے لٹریچر ہے, بکلیٹس بھی ہیں اور پیمفلیٹس بھی ہیں, قرآن بھی ہے, دوسری لٹریچر بھی ہیں. تو پھر جگہ جگہ پروگرام ہوتے ہیں, وہاں جائیں, ان کو خدا کا پیغام پہنچائیں. اس سے اچھی کیا بات ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانا, اور اسی پر ہماری جنت کا انحصار ہے. تو دوسرے لوگوں کو پیغام پہنچانا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ جہاں آپ کو پتہ چلتا تھا جب کہ اتنی مخالفت تھی, لوگ مارتے تھے, آپ کے پاؤں سے خون بہتا تھا, جوتے میں بھر جاتا تھا, اس کے باوجود جہاں آپ کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی نان مسلم آیا ہوا ہے وہاں پر, کیونکہ مکہ جو ہے ایک مارکیٹ بھی تھا, نان مسلم آیا ہوا ہے, نئے نئے ٹرائبس کے لوگ آتے تھے, آپ دوڑ کر ان کے پاس جاتے تھے اور خدا کا پیغام پہنچا دیتے. تو جہاں پر نان مسلم ہیں وہاں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے
آپ کو کہیں جانا نہیں ہے, جیسے کشمیر ہے وہاں ٹورسٹ اتنے زیادہ آتے ہیں, ان کو کہیں جانا نہیں ہے, وہیں کا وہیں آپ کو اتنا ایک ایسا کام مل رہا ہے جس سے آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. بالکل آپا, in fact it's a wonderful opportunity for him, and you can write to us on info@cpsglobal.org. We will connect you with our team members there in UK. بلکہ آپا جیسے مولانا کہتے تھے کہ ان کمپیریزن بھی انڈرسٹینڈ, اگر ہم صحابہ کے دور کا ٹائم دیکھیں, پروفٹ کے ٹائم پہ جیسے آپ نے بتایا, تب تو بہت ہی زیادہ مشکلیں ہوتی تھی. مطلب there were so many companions who were slain simply because they wanted to offer prayer, جیسے آج آپ نے اس کا بتایا بھی. لیکن کس طرح صحابہ ان ملکوں کی طرف چلے گئے جہاں پر ان کی زبان بھی نہیں جانتے تھے, اور پھر کس طریقے سے انہوں نے اسلام کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچایا. آج کے دور میں تو بہت آسانی ہی آسانی ہے, لٹریچر سارا ریڈی ہے, جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب کی ساری کتابیں, آرٹیکلز, ویڈیوز, ایوری تھنگ از ریڈی. All that we need to do is just have a good conversation, and with all well-wishingness, if we approach people around us, then they will definitely listen. تو اور اگر نہیں بھی سنیں گے تو بھی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ انسان کو بدلنا ہے, ہمارا کام ہے صرف پہنچانا. تو اسی میں بہت زیادہ اللہ کی مدد آئے گی, اینجلس کی مدد آئے گی. So Sohail bhai, you must contact us. Please write to us on info@cpsglobal.org, and we will surely take this conversation forward, and I am sure it will also add meaning to your journey of life. آپ یہ ایک آخری سوال یہ پاکستان سے بھیجا ہے, طارق بدر صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ topics that APA we discuss in such programs are so heart touching and with high clarity that after listening we feel more connected with Allah. My question is that more people around us today are more and more into rituals, into sawal jawab, into history discussions. So what do you suggest that how should we convey this message to everyone? Please advise us. دیکھیے, ہماری ذمہ داری جو ہے وہ لوگوں کو بدلنا نہیں ہے, لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے. ہماری ذمہ داری اپنے آپ کو بدلنا, ہمیں اپنا ڈیولپمنٹ کرنا ہے, اپنا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ, اسپریچول ڈیولپمنٹ, اپنی معرفت کو بڑھانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے لیے, اور دوسروں کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ دوسروں تک پہنچانا, اور بہت ہی پیسفلی کام کرنا اور ویل وشنگ کے ساتھ کام کرنا. اور اگر وہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرنا. بالکل یہی پروفیٹک پیٹرن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو سارے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں قریش کے لیے, جو کہ اتنے بڑے جنگی مجرم تھے سب, ان کے لیے سب دعائیں کر رہے تھے. بعد میں جب سب آپ کے فولڈ میں آ گئے, کہنے لگے کہ ہم نے تو ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں تھے کہ جن کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے, جن کو ہم نے وطن سے نکالا تھا, اتنا مارا پیٹا سب کچھ کیا, وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے اللہ کے اوپر ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ نرم کرے, وہ اس قابل کر دے کہ وہ آپ کے پیغام کو قبول کریں. یہ اللہ کا کام ہے, ہمارا کام ہے پہنچانا. تو یہ اس بات میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے, ورنہ فرسٹریشن آئے گا کہ ہم کام کر رہے ہیں کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے. بلکہ آپا ایک ہی اپروچ سب کے ساتھ بھی نہیں لگائی جاتی. جب آپ بار باری ملتے ہیں تو یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ, ریڈ دیٹ پرسن, اس کے حساب سے پھر آپ کنورسیشن جو ہے آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اٹ از ان فیکٹ اے گریٹ سورس آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یو کین کم اپ ود نیو آئیڈیاز. تو مولانا کی اپروچ ہم دیکھتے تھے کہ وہ سب کے ساتھ ایک طریقے سے نہیں بات کرتے تھے, پہلے سائز اپ کرتے تھے کہ وہ کس لیول پر ہے, پھر وہ اس لیول پر آ کر سمجھاتے تھے. تو دا کی لائز ان مور اینڈ مور انٹریکشن. کچھ لوگ ہیں جو نہیں سنیں گے, لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ انٹریکشن کرنا ہے, اسی میں ہمیں آئیڈیاز بھی ملیں گے,
اسی میں ہمیں میتھڈ بھی ملے گا. مولانا الیاس کا ایک قصہ جی سناتے ہیں جی بتائیے آپ. کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ مولانا الیاس جو تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر تھے نا تو بہت زیادہ مخلص تھے. تو میوات میں اس وقت تعلیم بالکل ہی نہیں تھی تو ان لوگوں کے اوپر وہ کام کر رہے تھے. تو ایک نوجوان کو انہوں نے سمجھانا شروع کیا. وہ نوجوان کی کچھ سمجھ میں آیا نہیں تو اس نے وہ پتلے دبلے سے تھے مولانا الیاس, وہ ایک تھپڑ مار دیا. وہ بیچارے گر پڑے. پھر تھوڑی دیر میں ان کو جب وہ ٹھیک ہوئے وہ تو انہوں نے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے اب تم نے اپنا کام کر دیا, اب مجھے اپنا کام کرنے دو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر سمجھانا شروع کر دیا. وہ سچ مچ ہی کانشنس اس کا وہ پرک ہو گیا نا کہ میں نے ان کے ساتھ ایسا کیا, یہ میرے کو اتنا زیادہ پھر سمجھا رہے ہیں. تو پھر وہ ان کا مسلسل ایک مطلب پرماننٹ فالوور ان کا ہو گیا. تو کام کرتے رہیں, کچھ معلوم نہیں کب کس کے دل میں بات آ جائے گی. جزاک اللہ آپا, آج کا سیشن بہت انسائٹ فل تھا. کئی پہلو سے نئی نئی باتیں ہمیں جاننے کو ملی. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو یور نیکسٹ سیشن. Thank you for doing this, and with this we will end today's Sunday session. We will be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.